यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा नावल रीड करूं। जबकि कुक के वहां से जाते ही जैनी ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि इसे ये तो पता नहीं था कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है। तभी सिर्फ ऑमलेट और पराठा बनाने में इसे 1 घंटे से ऊपर लग गया। खैर, जैसे तैसे करके उन नाश्ते को ट्रे में सजाए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। जबकि जैनी को यूं नाश्ता ले जाते देख आतिफ हैरान हो गया, क्योंकि रात तक तो अज़ोक की बिखरी हुई हालत देखकर और जैनी के कमरे में लॉक होने पर वो कितना परेशान था। मगर जहां वो अब जैनी को नॉर्मल देखकर हैरान हुआ, अंदर ही अंदर इसे एक सुकून मिला। शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, मगर फिर भी वो अज़ोक को एक बार देखना चाहता था। वो अब बेहतर है या नहीं, मगर अभी भी कुछ देर सब्र से काम लेना था ताकि जैनी अज़ों को नाश्ता करवा दे। तभी हल्का सा मुस्कुराकर वो नाश्ते की टेबल पर बैठ गया और फिर मुलाजिम से नाश्ते का कहने लगा। अज़ों, कहाँ हैं आप? जैनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अज़ों को बेड पर मौजूद ना पाकर वो परेशानी से अज़ों को पुकारने लगी। मगर फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर इसे कुछ सुकून मिला। अज़ों बाथरूम में है। तभी पुरसुकून से सांस लेने के बाद जैनी ने खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और फिर अज़ों के बाहर आने का वेट करने लगी। अभी से इंतज़ार करते हुए 10 मिनट ही हुए कि अज़ों बाथरूम से बाहर निकल आया, मगर जैनी को बेड पर ट्रे लिए बैठे देखकर वो संजीदा चेहरे के साथ बेड के करीब आया और फिर साइड टेबल के दराज में से फर्स्ट एयर बॉक्स निकालने लगा। क्योंकि बात लेने की वजह से पट्टी तो गीली हो चुकी थी, मतलब दोबारा नई पट्टी करने की ज़रूरत थी। इसलिए अज़ों खुद ही से अपनी ड्रेसिंग करने लगा था। जबकि अज़ों को यूँ अपने सर से पट्टी उतारते देख जैनी फ़ौरन बेड से उठी और फिर अज़ोक के हाथ को पकड़कर नीचे करने के बाद इसकी आंखों में देखते हुए पट्टी उतारने लगी, जो इस वक्त सुर्ख हुई थी। शायद शॉवर का पानी आंखों में चला गया था। खैर, जो भी था, मगर जैनी को तो अपने सर से पट्टी उतारते देख अज़ों ने एक हाथ से इसका हाथ पकड़ा और फिर संजीदगी से इसे देखने लगा। ये एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। अज़ों ने जैनी पर अपनी नाराज़गी जताते हुए चाहा, जबकि इसका दिल तो जैनी की यूं तवज्जो देने पर खुशी से नहाल हो रहा था। लेकिन इस वक्त वो जैनी को कुछ जताना चाहता था कि वो भी फीलिंग्स रखता है, जैसे जैनी हमेशा दुत्कारती थी। अज़ों के ख्याल से ये सब करना ज़रूरी था, तभी अपने चेहरे पर सिर्फ संजीदगी सजाए वो जैनी से मुखातिब हुआ था। मगर जैनी की तो मानो जान पर बाइन आई हो और फ़ौरन आंसू लाकर अज़ों के करीब इसके पैरों में बैठ गई। आपने माफ़ नहीं किया ना? प्लीज़ अज़ों, ऐसा मत करिए। मैं मज़ीद इस बोझ के साथ ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। आप तो मोहब्बत करती हैं ना मुझसे, सिर्फ एक चांस दे दें। जैनी मुसलसल रोते हुए अज़ों के पैर को पकड़कर सर झुकाए माफ़ी मांग रही थी, जबकि अज़ों का दिल कर रहा था कि वो खींच कर जैनी को अपने सीने से लगाए और इसे बताए कि वो कभी अपनी जैनी से नाराज़ नहीं हो सकता। मगर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जैनी के मुंह से अपने लिए वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहता था और ख़ुद पर ज़ब्त किए वो चुपचाप बैठा रहा। जबकि जैनी की अब रोते हुए हिचकी बंद हो चुकी थी, मगर वो अब भी अपने सरताज को बनाने की कोशिश में थी। मुझे ये सज़ा मत दे। आई लव यू अज़ों, आई रियली लव यू। अब से नहीं, तब से जब आपने मुझे उस घर में लाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तभी मुझे न जाने कब आपसे मोहब्बत हो गई। मगर मैं अपने दिल की कैफियत समझ ही नहीं पाई, और फिर जब अपनी मोहब्बत का पता चला तो वो गलत फहमी मेरे दिल पर हैवी हो गई। लेकिन जब कल आपने मुझे हकीकत बताई तो मैंने बहुत सोचा, बहुत याद किया, एक एक बात को घंटों सोचती रही। तब मुझे यकीन हुआ कि अज़ों को मैं भी और आपसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ अज़ों, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आपके बगैर क्या क्या हम ये सब बातें भूलकर एक भरपूर और खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? ज़ैनी कँपाती हुई आवाज़ में बोलने के साथ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी, जो उसे बेयकीनी से देख रहा था। मगर फिर ज़ैनी के आखिर में सवाल करने पर अज़ों होश में आया और फिर अचानक इसने ज़ैनी को खींचकर खड़ा किया और खिसक कर इसे अपने सीने से लगा लिया। जबकि अज़ों के ऐसा करने से ज़ैनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे इसे कोई मजबूत सहारा मिल गया हो, जो इसके सारे गम, सारी तकलीफ़ें ख़त्म करके इसे पुरसुकून कर देगा। आई लव यू टू मेरी जान, तमाम तुम्हारा अज़ों। तुम्हें एक एक क्या हज़ारों चांस दे सकता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा
کہ ہم سب کچھ بھول جائیں گے اور ایک بہت خوبصورت زندگی گزاریں گے جس میں کوئی غم شامل نہ ہو۔ ازو زینی کو اپنے سینے سے چپکائے آہستہ آہستہ سے سنبھال رہا تھا، جبکہ جینی بھی اب کافی ریلیکس کر رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو اپنے ازو پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ پہلے یہ ناشتہ بنایا میرے لیے اور پھر وہ اظہار محبت۔ ویسے بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ ازو نے جب زینی کو پرسکون ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے خود سے الگ کر کے کچھ شرارت سے بولا، جبکہ زینی بجائے ازو کو کچھ کہنے کے کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ کو کیا پتہ مسٹر ازو کہ آپ کی زینی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ یہ تو جب وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا۔ زینی مسکرا کر ازو کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ زینی کی بات پر ازو نے زور کا کہکہ لگایا۔ اوکے، پتہ چل جائے گا مجھے بھی، اور تم کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پرسوں ولیمہ رکھ لوں یار۔ ولیمہ رکھ لوں، اب تو میری جان بھی راضی ہو گئی ہے اور مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ ازو نے مسکراتے ہوئے بولنے کے ساتھ آخر میں زینی کو دیکھ کر آنکھ ماری، جبکہ ازو کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے زینی شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے سے ازو کو گھورنے لگی، اور اسے اس وقت بہت شدید احساس ہوا کہ اسے ازو سے محبت ٹیسٹ کرنے والی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہت بے شرم ہیں آپ، چپ چاپ بیٹھیں اور پٹی چینج کروائیں۔ زینی ازو کو مصنوعی سا ڈانٹتے ہوئے فرسٹ ایئر باکس سے پٹی نکالنے لگی، جبکہ زینی کو یوں شرماتے ہوئے دیکھ ازو پھر سے کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ زینی خود پر ضبط کرتے ہوئے ازو کی ڈریسنگ کرنے لگی۔ حالانکہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ بھاگ جائے یہاں سے، کیونکہ ازو کا یوں ہنسنا اسے مزید شرمندہ کر رہا تھا۔ ازو، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ سب ملازمین کو نوکری سے نکال دیں، کیونکہ میں خود اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ آپ کا کام کوئی اور کرے۔ زینی نے ازو کی ڈریسنگ کر کے فرسٹ ایئر باکس اس کی جگہ پر رکھا اور پھر ازو کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور ازو کا دھیان کہیں اور لگانا تھا تاکہ ازون اسے تنگ نہ کرے، جبکہ ازون جو پراٹھے کا نوالا بنا رہا تھا زینی کی بات پر اسے چونک کر دیکھنے لگا، مگر پھر اچانک سے اس کے چہرے پر شرارتی کے تاثرات نظر آئے۔ اچھا، تو اتنی جیلسی ہے میرا کام کوئی اور نہ کرے؟ واہ، میں تو بڑا لکی ہوں، مجھے اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی۔ اور صاف کہو نا کہ تمہیں پرائیویسی چاہیے، اس لیے سب کو کام سے نکالنا چاہتی ہو۔ ازو زینی کو تنگ کرنے کے لیے شرارت سے بول رہا تھا، جبکہ زینی نے بجائے شرمانے کے گور کر ازو کو دیکھا اور پھر پراٹھے کا ایک بڑا سا نوالا بنا کر ازو کے منہ میں ٹھونس دیا، جبکہ ازون آنکھیں پھاڑے زینی کو حیرانگی سے دیکھنے لگا اور پھر نوالا کھانے کے بعد دوبارہ سے زینی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا، مگر زینی ازو کے یوں ہنسنے پر غصے سے اٹھ کر جانے لگی، اور ازون نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر زینی کے ایک کان کو پکڑ کر سوری بولا، جبکہ ازو کے اسی انداز پر زینی کھلکھلا کر ہنسی اور پھر ازو کے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ ازو کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ زینی یار، میں نے کہا بھی تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ملازمین کو کام سے نکالنے کی، تمہاری ضد تھی، تم خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرنا چاہتی ہو، اب دیکھو کیسے صبح سے مصروف ہو، تھک جاؤ گی۔ زینی جو صبح سے گھر کی صفائی کرنے کے بعد اب دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، ازو کے بولنے پر اسے اتنی فکر ہو رہی تھی، جبکہ ازو نے زینی کے مسکرانے پر ہلکا سا اسے گھورا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ادھر دو، میں بنا لیتا ہوں کھانا، تم جا کر اپنا خلیہ ٹھیک کرو۔ کیا حال بنا لیا ہے؟ ازو زینی کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ پکڑ کر کچھ سختی سے بولا، جبکہ زینی اپنی ازو کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، ازون، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر کے کام کرنے میں مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور پلیز آپ جائیں یہاں سے، مجھے کھانا بنانا ہے، بھوک لگی ہوگی عاطف کو۔ زینی نے فوراً ازو کے ہاتھوں سے چمچہ واپس لیا اور پھر اسے کچن سے نکلتے ہوئے بولی، جبکہ زینی کے اس طرح کرنے پر ازو نے سختی سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ صرف آج کر لو اپنی منمانی، کل ولیمہ ہے ہمارا اور اس کے بعد تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے کسی بھی ملازم کو کام سے فارغ نہیں کیا، بس آج کی چھٹی دی ہے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ تمہاری ضد تھی، بس اس کے بعد تم کبھی کوئی کام نہیں کرو گی، سمجھ آئی؟
ازوں نے دو ٹاک انداز میں زینی کو اپنا فیصلہ سنایا اور پھر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جنہیں وہ کافی سختی سے پکڑے ہوئے تھا، جبکہ زینی نے بھی ازوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کی، اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے حامی بھر لی، جس پر ازوں کو تو زینی پر بہت پیار آیا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے زینی کے قریب ہوا اور پھر اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اونچا کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ ازوں کا فیصلہ سننے سے اتر گیا تھا۔ کیا ہوا، اتنے اداس کیوں ہو؟ برا لگا میرا یوں فیصلہ کرنا؟ ازو زینی کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ زینی اپنی نظر جھپکائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ اوکے فائن، ہفتے میں صرف ایک بار کھانا بنا سکتی ہو تم، بس اس کے علاوہ تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، کیونکہ تمہیں صرف مجھے خوش رکھنا، میرا خیال رکھنا اور مجھ سے محبت کرنے کا کام ملا ہے، جو تمہیں اپنی ایمانداری سے کرنا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اپنے سٹائل میں سمجھاؤں؟ ازو نے جب زینی کو یوں خاموش کھڑے دیکھا تو اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ شوق ہوا، جبکہ زینی بھی ازو کی باتوں سے شرما کر سرخ پڑنے لگی، جو کہ ازو کو تو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ تبھی یوں ہی زینی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن میں ڈال کر ابھی ہلکا سا جھکا کہ اچانک اسے اس کی ناک میں کچھ جلنے کی اسمیل آئی، جس سے وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ خیر اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ کچھ جل رہا ہے کیا زینی؟ ازوں کے اس قدر قریب ہونے سے زینی، جو آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی، اچانک ازوں کی بات سن کر فوراً اس سے الگ ہوئی اور پھر بھاگ کر چولہے کے پاس گئی، مگر تب تک سالن جل چکا تھا، کیونکہ وہ چولہا بند کرنا تو بھول ہی گئی اور اب جلے ہوئے سالن کو دیکھ کر وہ بےچارگی سے ازوں کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ چہرہ پھیرے ہوئے ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ازوں نے جب زینی کو یوں اپنی طرف خطرناک تاثرات کے ساتھ آتے دیکھا تو فوراً کچن سے باہر نکل گیا۔ اچانک کچن کی طرف آ رہے عاطف سے زور سے ٹکرا کر عاطف کو ساتھ لیے زمین بوس ہو گیا، جس پر زینی جو شدید غصے میں تھی وہ ازوں کو یوں گرے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی، جبکہ عاطف بیچارہ اپنی کہانی سنانے لگا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہاتھ دو اپنا عاطف، زینی نے عاطف کے پاس جا کر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جبکہ اس سے پہلے کہ عاطف اپنا ہاتھ بڑھاتا، اس سے پہلے ازوں فوراً کھڑا ہوا اور عاطف کو بھی اٹھانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ عاطف نے ازوں کو دیکھ کر سوال کیا، جو زینی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں یار، تیری بھابھی نے سالن جلا دیا، پتہ نہیں دھیان کہاں ہے اس کا، ایسے کون سے کام میں مصروف تھی کہ کھانا جلا دیا؟ ازوں زینی کو دیکھ کر شرارت سے بولا، جبکہ زینی کا ازوں کی بات پر حیرانگی سے منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، جسے دیکھ کر وہ ازوں مزید بولا، یار عاطف تو ایسا کر، جا کر باہر سے کھانا لے آ، کیونکہ اب گھر میں کچھ ہے تو نہیں کھانے کو، تو اب بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ ازوں عاطف کو پیسوں کے ساتھ گاڑی کی چابی پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو عاطف بھی فرما برداری سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عاطف کے وہاں سے جاتے ازوں نے بھی زینی کو دیکھ کر فل اسمائل دی اور فوراً عاطف کے پیچھے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ زینی کے لیے گفٹ خریدنے کا تھا، کیونکہ کل منہ دکھائی کے لیے بھی تو اسے گفٹ چاہیے تھا، جبکہ باقی سب شاپنگ وہ کل شام کو ہی کر چکا تھا، مگر وہ گفٹ لینا بھول گیا، جو کہ اب اسے زینی کے غسیلی چہرے کو دیکھ کر یاد آیا۔ تبھی زینی کو بھی کچھ بتائے وہ بغیر بتائے گھر سے نکل گیا، اس بات سے انجان کہ اس کے واپس آنے تک کیا کچھ ہونے والا تھا۔ ازوں اور عاطف کے وہاں سے جانے کے بعد زینی پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ کچن سمیٹنے لگی کہ اچانک کسی چلنے کی آواز آئی، شاید آنے والا شخص لنگڑا کر چل رہا تھا۔ تبھی زینی حیرانگی سے فوراً کچن سے باہر نکلی، آخر کون ہے وہ شخص جو اس طرح اس کے گھر میں گھس آیا؟ مگر جیسے ہی زینی ہال میں داخل ہوئی تو واجد کو وہاں موجود دیکھ کر بری طرح کانپ اٹھی، کیونکہ ساجد کے ساتھ کئی دفعہ وہ واجد کو بھی دیکھ چکی تھی یونی کے باہر، تبھی وہ واجد کو پہچان گئی، مگر یہ سوچ کر اسے بہت خوف آیا کہ آج واجد اس کے گھر پہ کیا کرنے آیا ہے۔ آپ یہاں؟ زینی نے اپنی کپاتی آواز کے ساتھ واجد سے سوال کیا، جبکہ واجد نے زینی کے بولنے کے ساتھ ایک زور کا قہقہ لگایا، جس سے پورا گھر گونج اٹھا، اور زینی کو مزید ڈرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کیوں نہیں؟ ہاں میں کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اب تیرے اس خصم نے
دشمنی مول لی ہے مجھ سے، تو انجام بھی تو اسے پتہ چلے۔ سالا اچھا نہیں کیا اس نے، پہلے ساجد کو مارا اور پھر مجھ سے پنگا لے لیا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اس سالے کو مار کر تجھے ساجد کو گفٹ کر دوں، مگر اب نہیں، کیونکہ اب تو اس کمینے کی بیوی بن چکی ہے۔ مطلب کہ تو اب میرے ساجد کے قابل نہیں۔ چوا ہوگا نا اس نے تجھے، تیرے ساتھ کچھ کیا ہوگا۔ چل چھوڑ اس بات کو، اب میں تجھے اپنا نیا پلان بتاؤں گا۔ واجد بولتے ہوئے آہستہ آہستہ زینی کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ جو زینی خوفزدہ سی واجد کو دیکھتے ہوئے مسلسل پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ تیرا قسم تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، لو میرج ہے اس کی۔ صحیح کہا نا؟ واجد نے زینی سے اپنی بات کی تصدیق کرنی چاہی، جبکہ وہ بس چپ چاپ آنکھیں پھاڑے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں نے اس سالے کو مار دیا پھر تو وہ سکون کی موت مر جائے گا۔ مطلب کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں، موت سے بھی بدتر زندگی دوں گا۔ میں نے اسے ہر سیکنڈ سسک کر موت مانگے، مگر وہ مرے نہیں۔ اور ایسا صرف تب ہوگا جب اس کی زندگی سے بڑھ کر اس کی محبت کو چھین لیا جائے، یعنی تجھے مرنا پڑے گا۔ واجد نے دانت پستے ہوئے حال میں موجود چھوٹے سے ٹیبل سے چھری اٹھائی جو کہ فروٹ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور پھر تیزی سے زینی کی طرف بڑھا، جبکہ زینی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہاں سے فوراً کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ اس سے پہلے کہ واجد لنگڑاتے ہوئے زینی تک پہنچتا، تب تک زینی اندر سے دروازہ لاک کر چکی تھی اور پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر ازون کو کال کرنے لگی، جبکہ واجد جو ابھی تک آدھی سیڑھیاں چڑھا تھا، اسے کچن میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی، جسے سن کر وہ دوبارہ سیڑھیاں اترا اور پھر آواز کو فوکس کرتے ہوئے موبائل تک پہنچا۔ ہاں میری جان، کیا ہوا؟ زینی جو ازون کو گھر بلانے کے لیے کال کر رہی تھی، اچانک کسی اور کی آواز سن کر چکرا سی گئی، اور اوپر سے اس انجان شخص کا زینی کو جہاں کہنا۔ ازون نے زینی کا نمبر میری جان کے نام سے سیو کیا ہوا تھا، تبھی واجد شیطانی مسکراہٹ لیے تن سے بولا، ازون کہاں ہے؟ زینی اپنے سن ہو رہے دماغ سے بہت دھیرے سے بولی، جبکہ بدلے میں واجد نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دیکھ یار، اللہ ابھی یہی چاہتا ہے کہ تو اس کے پاس پہنچ، تبھی تو تیرا قسم اپنا موبائل ادھر گھر میں ہی چھوڑ گیا۔ تو مر بھی جا، کیوں اتنے ڈرامے کر رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ واجد اور کچھ بولتا، زینی کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا، جبکہ واجد نے بھی زور سے موبائل کو ازون کا موبائل زمین پر پٹکا اور پھر دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دروازہ کھول ابھی، ورنہ مجھے دروازہ توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، مگر تیرے قسم کا ضرور ایک اور نقصان ہو جائے گا۔ تبھی ایک اچھی بیوی کا فرض نبھاتے ہوئے تو خود ہی دروازہ کھول۔ واجد نے زور سے زینی کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے اسے فری کا مشورہ دیا، جو زینی کو تو بالکل پسند نہیں آیا، مگر وہ اپنی زندگی بچانے کا سوچتے ہوئے واجد کو مار کر بھاگنے کا پلان بنا کر اپنے کمرے سے دور روز اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو چکی تھی، تاکہ جب واجد دروازہ توڑے تو اس پر حملہ کر سکے۔ یار اب کھول بھی دے، کیوں میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ تجھے سمجھ نہیں آئی میری بات؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو بچ جائے گی؟ سالی، مرنا تو تجھے پڑے گا ہی۔ کھول، واجد نے حقارت سے بولتے ہوئے ایک زور کا دھکا دروازے کو مارا، اور پھر اسی طرح 2 دھکوں میں دروازہ کھل گیا، جبکہ زینی جو دروازے کے آؤٹ میں چھپ کر واجد کو مارنے والی تھی، اس نے ڈر کر چیختے ہوئے وہاں پر ہی گلدستہ پھینک دیا اور پھر واجد کی سائڈ سے گزر کر بھاگنے کی کوشش، مگر اس کی بدقسمتی واجد نے ایک ہاتھ سے کھینچ کر زینی کو قبضے میں کیا اور پھر اسے مضبوطی سے تھامے چھری کی نوک سے زینی کے گال پر کٹ لگایا، جس سے زینی جو قبض سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے ایک چیخ ماری اور واجد کے ہاتھ کو کاٹ کر وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ واجد بھی زینی کو گالیوں سے نوازتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ زینی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر مین ڈور کی طرف گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا جو کہ واجد بند کر چکا تھا، تو سامنے ازون کو موجود دیکھ کر فوراً اس سے لپٹ گئی، جبکہ ازون جو اپنا موبائل لینے واپس گھر آیا تھا، وہ زینی کے چہرے سے بہتے خون کو دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ زینی سے کچھ پوچھ سکے، جبکہ زینی بھی کچھ بولے بغیر زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ کہاں ہے تو؟ او، تو یہاں پر ہے تو، مگر تو باہر گیا تھا، پھر واپس کیوں آ گیا؟
صبر نہیں ہوتا تھا، تجھ سے مل ہی جانی تھی تجھے تیری اس ایٹم کی لاش، پھر کرتا رہتا یہ چپکا چپکی، اب تو میرا کام کرنے دے۔ واجد سینی کو پکارتے ہوئے جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر مین ڈور کی طرف آیا تو وہاں ازوں کو مچھوٹ دے کر کمینگی سے بولا، جبکہ واجد کو اپنے گھر میں دیکھ کر پھر اس کے منہ سے یہ ساری بکواس سن کر ازوں نے غصے سے سرخ ہوتے زینی کو خود سے الگ کیا اور پھر تیزی سے واجد کی طرف بڑھ کر ایک زور کا پنچ اس کے منہ پر مارا، جس سے واجد 3-4 قدم پیچھے ہٹا مگر گرنے سے بچ گیا کیونکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی یہ پنچ کھا گیا مگر وہ بھی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا ازون پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے پر مکے تھپڑوں کی بوچھار کر رہے تھے جبکہ زینی دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ازو کیونکہ صحت میں واجد سے بہتر تھا، ویسے بھی لڑائی جھگڑا کرنے کا عادی، تبھی وہ واجد کو اچھے سے پیٹنے کے بعد اسے زمین پر پٹک کر زینی کی طرف بڑھا، جبکہ واجد بھی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ تبھی جو چھری لڑائی کے دوران زمین پر گری تھی وہ اٹھا کر لڑکھڑاتے ہوئے ازوں کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا مگر اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو اب دوبارہ سے ازوں نے توڑ لی تھی وہ اچانک سے مڑی اور واجد چھری سمیت زمین بوس ہو گیا، جس سے جو چھری وہ اٹھائے ہوئے تھا وہ خود اس کی گردن پر لگ گئی اور خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا، جبکہ ازون اور زینی جو واجد کے دوبارہ گرنے سے اسے دیکھنے لگے، جب انہوں نے واجد کی چھری لگی دیکھی تو فوراً اس کی طرف بڑھے، مگر شاید اللہ کو بھی یہی منظور تھا، واجد 2-4 سانسیں لینے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جبکہ ازوں نے نفرت سے ایک نظر واجد کے مردہ جسم پر ڈالی اور پھر زینی کو سہارا دے کر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ زینی کی پٹی کروا سکے۔ ہر برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، جو کہ واجد بھگت چکا تھا۔ ازوں جو زینی سے محبت کرنے کے ساتھ اب عشق کے مقام تک پہنچ چکا تھا، اسے بدلے میں زینی کی محبت کے ساتھ اس کا بھروسہ اور اعتماد سب کچھ مل گیا۔ ازوں نے اپنا ولیمہ جو کہ کل رکھا تھا واجد کی موت کی وجہ سے 1 ہفتے بعد کیا، اور واجد کی موت کا خود ازوں نے پولیس کو بتایا اور پھر پولیس نے ساری تحقیقات کی اور وہ خود زینی کی جان سے مارنے آیا تھا مگر ان جانے میں وہ خود اپنی موت کا باعث بنا۔ تبھی پولیس بھی ازوں کو کچھ نہ کہہ سکی اور ویسے بھی ازوں خود بہت پہنچی ہوئی چیز تھا، وہ کوئی معمولی شخص تو تھا نہیں جو پولیس کی کوئی کارروائی کرتی، اور نہ ہی واجد کی موت کا کیس کسی نے اٹھایا۔ تبھی سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا، اب صرف خوشیاں تھیں اور پرسکون زندگی جو زینی اور ازوں نے ایک ساتھ گزارنی تھی۔ تو یہ ناول ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور نیکسٹ ہم نیو ناول جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا نیکسٹ ناول جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔